पार्ट 10। सोहा बलोच वल्द असफन बलोच, आपका निकाह एहतिशाम बलोच वल्द यूसुफ बलोच से 1 करोड़ सिक्का रौजुल वक्त तय पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर अपने जुमले दोहराए थे। जी जी का कबूल है। जोहा ने होश में आते रजामंदी दी। निकाह नामे पर दस्तखत करते इसके हाथ कांपे थे। निगाहों के सामने सबके चेहरे घूमे थे। वो एक बेटी थी। कितना मान सबको इस पर, कितनी खूबसूरती से साइम ने इसे कहा था कि वो रहमत है, खुद को बेकार शय न समझे। अहद को तो वो लाडली थी, इसकी हर बात मानना तो जैसे फ़र्ज़ था। अहद पर नुसरत बलोच, जिन्होंने हमेशा खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखा था, इसके भाई ने कभी किसी चीज़ की कमी तो ना होने दी थी। फिर क्यों कर इसने ये कदम उठाया? क्यों अपने भाइयों की ईमान को तोड़ दिया? अपनी मोहब्बत के लिए, एहतिशाम बलोच के लिए, जो 3 साल से इसके दिल व दिमाग में बसा था। अपनी हर नमाज में इसका साथ मांगा था। दुआओं का मरकज़ सिर्फ एहतिशाम बलोच रहा था। अल्लाह ने नवाज दिया, लेकिन क्या अल्लाह ने ये कहा था कि गलत तरीके से हासिल करना? क्योंकि अपने चाहत के बारे में एक बार भी घर में किसी को नहीं बताया। क्या पता मान जाते। कोशिश तो करती, पर नहीं। इसे खोने के डर से फ़ौरन राज़ी हो गई। अगर अपने माँ बाप को मनाती तो आज इनकी दुआओं के साथ मेरा निकाह होता। एक दुनिया देखती मुझे एहतिशाम बलोच का होते हुए, पर क्यों मैंने इतनी जल्दबाजी दिखा दी? क्या अब दोबारा बाबा मुझे कभी हवेली में कदम रखने देंगे? वो तो मुझे पहले ही ना पसंद करते थे। अब इस अमल के बाद क्या वो नफ़रत करने लगेंगे? साइम भाई, अहद भाई क्या कभी मुझ पर यकीन कर पाएंगे? अहद भाई अपने की तरह लाड उठाएंगे? ये सब सोचते जोहा आगे रोने में और शिद्दत आई थी। सिसकियों का गला घोटने के लिए लब आपस में सख्ती से पेवस्त किए थे। जो बातें इसे पहले सोचनी चाहिए थी, वो अब सोच रही थी। इसके इस कदम से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। इससे अभी जोहा नावाकिफ़ थी। निकाह के वक़्त होते सब बाहर चले गए थे। अब कमरे में जोहा, एहतिशाम के अलावा अहद भी मौजूद था। वो अवर रोज़ से जानता था कि जोहा एहतिशाम से मोहब्बत करती है, और ये बात भी एहतिशाम ने ही पहले बताई थी। वो दोनों हवेलियों के लोगों में अगरचे बातचीत न थी, लेकिन एहतिशाम और अहद तो बचपन से ही एक साथ थे, और इस बात की खबर किसी को ना थी। पहल जब एहतिशाम ने जोहा की पसंद के बारे में बताया तो अहद शिशरा रो गया था। ये इसकी बहन की बात हो रही है। 3 साल पहले कॉलेज से आते वक्त जोहा ने एहतिशाम को देखा था, जो कॉलेज के बाहर खड़ा होता इसका इंतज़ार कर रहा था। ये पहली दफ़ा था जब जोहा किसी मर्द को देखते समसराइज हुई थी, वरना अहद और साइम से ज़्यादा खूबसूरत मर्द ऐसे कोई लगा ना था, या शायद गौर नहीं किया था। गैर इरादा तौर पर जोहा रोज़ ही एहतिशाम का इंतज़ार करने लगी थी। इसकी ये मुश्किल भी हल हो गई थी कि वो कॉलेज काज़मा के लिए आता था। हर बार इसको देखते जोहा मबहूत रह जाती थी। कोई कोशिश थी इसमें अपनी तरफ खींचती थी। 1 महीना तक इसे देखती रही थी। जिस दिन ना देखती, सारा दिन परेशान रहती थी। एहतिशाम इसकी पसंदगी इसकी आंखों से देख चुका था, पर इसे कुछ कह नहीं रहा था। तकरीबन 3 महीने बाद जोहा ने इसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और जिस अंदाज में जोहा ने किया था, एहतिशाम इनकार न कर सका। वो जानता था कि जोहा असफन बलोच की बेटी है। इसे वही रोकना चाहता था, पर इसकी आंखों में मोहब्बत जलते दीप बुझाने के हक में न था, इसलिए राज़ी हुआ। पर वो नहीं जानता था कि वो छोटी सी लड़की से इश्क कर बैठी है। इसकी दिलचस्पी को देखते एहतिशाम भी इसके बारे में सोचने लगा था। जब मोहब्बत कबूल की थी तो निभाना भी था, और जोहा
میں ایک اچھے ہم سفر کی ساری خوبیاں موجود تھیں تو وہ کیوں منع کرتا؟ اس کی پسندگی عہد کو بتائی تھی، جس پر اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا انتظار کرے گا۔ وہ کب سے اپنی پسند کے بارے میں بتائے گی۔ 3 سال گزر گئے تھے، لیکن زحا نے اپنے فکل نہیں توڑا تھا۔ وہ بارہا مذاق میں بھی اس سے پوچھ چکا تھا، پر ہر بار ہی وہ ٹال مٹول کر دیتی تھی۔ آج اس کو اکیلے نکاح جیسے ایک دم اٹھا کر دیکھتے اسے بہت دکھ ہوا تھا، پر اس کی محبت کے آگے چپ ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، تو پھر وہ ہی اس کا ساتھ دے دیتا ہے۔ نکاح کے درمیان سے اب تک وہ دونوں اس کی غائب دماغی محسوس کر رہے تھے۔ زحا اپنے قریب عہد کی آواز سن کر زحا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے اپنے سامنے کھڑے عہد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں مان توڑنے کا درد واضح تھا۔ جس کو دیکھتے زحا پھر سے رونا شروع ہوئی تھی۔ اس کے رونے کے بعد سرخ آنکھوں کو دیکھتے احتشام نظریں چراتا باہر نکل گیا تھا تو دونوں آرام سے بات کر سکیں۔ زحا رو تو نہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ بھائی میم، میں بے حد بہت بری بے حن ہوں۔ اس کے شانے پر سر ٹکائے سسک اٹھی تھی۔ عہد نے لب بیچے اس کو رونے دیا تھا تاکہ وہ اپنا اندر کا غبار نکال لے۔ اور زحا، یہ جب تم ایک دفعہ رونا شروع ہو جاؤ تو چپ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو مسلسل روتا دیکھ عہد نے اس کا سر اپنے شانے ہٹاتے سختی سے پوچھا تھا۔ زحا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، مطلب اتنے بڑے قدم کے بعد بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر رہا تھا، اس سے پہلے کی طرح پیش آ رہا تھا۔ زحا، مجھے بس دکھ ہوا ہے کہ تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ ایک بار بتا کر تو دیکھتی، تمہارا بھائی خود سب کو راضی کر لیتا، پر خیر تم یقین نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، عہد نے نم آنکھوں سے اسے کہا تھا، جو روتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بائی بابا، زحا تم آج اس حویلی میں نہیں آ پاؤ گی، یہ جانتے ہو۔ تمہارے اس قدم کی خبر کچھ دیر میں ہی سائم بائی تک پہنچ جائے گی، پھر جو ہوگا تم بھی اچھے سے جانتی ہو، اور ویسے بھی تم احتشام کی ملکیت ہو گئی ہو اور وہ اپنی چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کا عادی ہے۔ تم تو پھر اس کی بیوی ہو۔ عہد شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے باہر نکل گیا تھا۔ زحا بے بسی کی مورت بنتی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آج ہی وہ اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ سوچ ہی رہی تھی جب احتشام اندر داخل ہوا تھا، جس کو دیکھتے زحا جلدی سے بولی تھی، سائیں، کیا آپ آج ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ ابھی عہد بھائی کہہ کر گئے، اس کے سامنے کھڑی ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، کیوں، میں تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب تم میرے نکاح میں ہو تو میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے دلکشی سے کہا تھا، لیکن یہ غلط ہے، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، پلیز ایسا نہ کریں۔ زحا نے بے بسی سے کہا تھا، تیری آنکھوں کی سہولت میسر ہو جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا؟ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا ہو، پھر کوئی دل کے خسارے کو کہاں دیکھے گا؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتے گمبھیرتا سے شعر پڑھتے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ اس کے شعر پڑھنے میں ہی کھو گئی تھی۔ اس کا لمس محسوس کرتے اس کے کرتے کا کالر مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ احتشام نے پیچھے ہوتے اپنی ذرا سی قربت پر اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو دل میں قید کیا تھا۔
اچھا ابھی آپ کلاس لے آئیں، پھر آپ 1 گھنٹے بعد اس کالج سے زحا احتشام بلوچ بن کر نکلیں گی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کہا تھا۔ اس کے لمس پر زحا کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ احتشام تو چلا گیا تھا، پر زحا کتنی ہی دیر اس جگہ پر کھڑی رہتی اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی تھی۔ پھر جلدی سے ہوش میں آتے وہ دوپٹہ سر سے اتارتے وہاں پڑے بیگ میں ڈالا تھا اور آفس سے نکلتے اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ اس کو حیرت اس بات پر تھی کہ میم آفس میں کیوں نہیں آئی تھیں۔ کلاس میں داخل ہوتے اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑی استاذہ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، اجازت ملنے پر اجازت دے دی تھی تو وہ سر جھٹک کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے وقت جتنا سکون وہ محسوس کر رہی تھی شاید ہی پہلے کبھی رہ پائی ہو، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سکون عارضی سکون ہے۔ سائم باغ کی طرف جا رہا تھا، پر اپنی جیب کو راستے میں ہی روک دیا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کا اب وہاں جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت تصور میں بس نمکین پانی سے بھری 2 سبز آنکھیں ہی رہتی تھیں جس کو ہر وقت وہ سوچتے۔ اب سائم کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں اس قدر اس لڑکی کو سوچ رہا ہے، کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کاش میں اسے وہ سزا نہ دیتا تو شاید وہ میرے حواسوں پر نہ ہر لمحہ چھائی رہتی۔ موبائل اٹھاتے سکرول کرنا شروع کیا تھا جب نظر ایک غزل پر رک سی گئی تھی۔ کیسا احساس ہے؟ حیرانی بہت ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا۔ پشیمانی بہت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات میں خالی ہی پڑا رہتا ہوں، بعض اوقات فراوانی بہت ہوتی ہے۔ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں ہرے جنگل کو، سبز پیڑوں میں بھی ویرانی بہت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں نظر انداز ہوتا ہوں جن دنوں میری نگہبانی بہت ہوتی ہے۔ فاصلہ رکھیے، مناسب سا خرد مندی سے عقل آ جائے تو دانائی بہت ہوتی ہے۔ دل ترستا ہے جسے ملنے کو مقصود وفا، مل بھی جائے تو پریشانی بہت ہوتی ہے۔ سائم ابھی پڑھ ہی رہا تھا جب اشرف کا نمبر سکرین پر جگمگایا تھا، جس کو دیکھتے اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ دانت پستے فون اٹھاتے کان سے لگایا تھا۔ بولو اشرف، کیا ہوا ہے؟ اس کی سرد آواز سن کر اشرف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ خبر وہ اسے دینے والا تھا، اس کے بعد اس کی موت یقینی تھی۔ سردار، وہ احتشام بلوچ اور چھوٹی بی بی کا نکاح ہو گیا ہے، ان کے کالج میں ہی ہوا ہے، اشرف نے ایک سانس میں بتایا تھا۔ سائم ایک پل کے لیے ساکن ہوا تھا، لیکن اگلے پل میں آنکھوں میں خون اترا تھا۔ شدت سے مٹھیاں بھینچتی تھیں کہ بازو کی نیلی رگیں واضح ہونے لگی تھیں کہ کہاں ہو تم؟ فون پر ہی دھاڑا تھا۔ سین سرد ہے حویلی، اشرف نے اٹکتے بتایا تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتے، تیزی سے جیپ ریورس کرتے حویلی کے راستے میں ڈالی تھی۔ 20 منٹ کا فاصلہ 5 منٹ میں طے کرتے حویلی کے سامنے جیپ روکتے ایک جھٹکے سے اترا تھا۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ چھٹی ہوتے کاظمہ نے زحا سے پوچھا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ کاظمہ بی بی، آپ کو سردار لینے آئے ہیں۔ اس سے پہلے زحا کوئی جواب دیتی، گارڈ نے اسے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کل بتا دیں گے کہ ابھی بھائی آ گئے ہیں، اس کو کہتی چلی گئی تھی۔ زحا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ احتشام اسے کیوں نہیں لے کر جا رہا۔ السلام علیکم بھائی۔ کاظمہ
کہ سلام کرنے پر اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ کاظمہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ احتشام نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، جو آنکھیں موندے سر سیٹ کی پشت پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ گاہ بگاہ نظر اس پر ڈال رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ انگ انگ میں سرایت کر گئی تھی۔ خون خود پر نظروں کا خسارہ محسوس کرتے کاظمہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا ہوا بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے متفکر ہو کر پوچھا تھا۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکتے احتشام بس کاظمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ میں زیادہ اچھی لگ رہی ہوں؟ پہلی بات حیرانگی سے بولتے آخری مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ نہ کرے گڑیا، میں کیوں آپ کو آخری بار دیکھوں گا؟ احتشام نے تڑپ کر کہا تھا۔ اچھا آپ اندر جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی پیشانی پر شفقت سے بوسہ دیتے اسے اندر جانے کو کہا تھا، جس پر کاظمہ سر ہلاتے اتر گئی تھی۔ احتشام کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پر گاڑی دوبارہ کالج کے راستے پر ڈالی تھی۔ کیا خبر دی تھی تم نے مجھے اشرف؟ اس کے سامنے کھڑے شدت سے دوڑ رہا تھا کہ اشرف اپنی جگہ سے اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ آواز حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ سردار رحم اس کے پیروں میں گرتا صرف 2 لفظ کہے تھے، جبکہ اچھے سے جانتا تھا کہ سردار سائیں بلوچ غلطی کی سزا دیتا ہے، معافی نہیں۔ وہ ذرا رحم نہیں کرے گا، پر اپنی تئیں ایک کوشش کی تھی۔ لیکن سائم نے ایک زبردست ٹھوکر اس کے پیٹ مارتے ساتھ کھڑے گارڈ سے گن چھینی تھی، جس کو دیکھتے وہاں سب کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ تمہیں اس حویلی کی عورتوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، پر تم اپنا فرض نہیں نبھا پائے اور سائم بلوچ نے رحم کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ٹھاک کی آواز وہاں گونجی تھی۔ دل کے مقام پر گولی مارتے گن زمین پر پھینک کر جس رفتار سے آیا تھا، اس سے واپس چلا گیا۔ رش ڈرائیونگ کرتے گاؤں کی کچی اور پکی سڑکوں پر جیپ دوڑائی تھی۔ بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی کے درمیان 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، جس کو 25 منٹ میں طے کرتی سائم آندھی طوفان بنا جیپ سے اترا تھا۔ احتشام بلوچ، تم نے میری بہن کو استعمال کرتے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ اب سائم بلوچ جو کرے گا، اس ذمہ دار تم خود ہوگے۔ دانت پر دانت جمائے دل میں بولا تھا۔ آنکھوں میں آگ سی تپش لیے سائم بلوچ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ ملازمہ اسے اس قدر غصے میں دیکھتے ہی باہر نکل گئے تھے۔ کاظمہ جو کالج سے آئی تھی، سائم بلوچ کو اپنے گھر میں دیکھتے شاکڈ ہوئی تھی، پر اس کو دیکھتے ہی سائم بلوچ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے اسے بازو کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جس سے کاظمہ کی آدھی جان ہوا ہو گئی تھی۔ کیوں؟ سے چپ، اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اس کا جبڑا دبوچتے تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ جو کچھ تمہارے بھائی نے کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ بہت شوق سے تمہارے گھر والوں نے تمہارا نام کاظمہ رکھا ہے، اب برداشت کرو گی تم۔ کیوں سردار سائم بلوچ اپنی ہر تکلیف کا حساب تم سے لے گا؟ اس کے نفرت سے بولے گئے جملے اور اپنی گردن پر اس کی سخت گرفت میں کاظمہ مچل رہی تھی۔ پر وہ اپنا سارا غصہ اس پر نکلتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔
جس پر وہ اس کی جیب سے ٹکرائی تھی۔ حقارت بری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتے جیب میں دھکا دیتے بٹھایا تھا، پھر اپنی جگہ بیٹھے زن سے جیب آگے بڑھائی تھی۔ روائیکا خوف سے سب دیکھ رہی تھی پر ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال پائی۔ اس افراتفری میں کاظمہ کا بیگ وہیں زمین پر گر گیا تھا۔ ہوش میں آتے جلدی سے اس کا بیگ اٹھا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ "آپو چچا، آپو"، کاظمہ صائم لے گیا۔ اس کے چلانے پر وہ دونوں جو تخت پر بیٹھی تھیں باتیں کر رہی تھیں، اس کے بے ربط جملے سنتے پریشان ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ روائیکا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے روشنا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ "آپو کا کاظمہ کیا ہوا؟ اسے کی بات کاٹ کر بے صبری سے پوچھا تھا۔ "آپو سائم بلوچ اسے لے گیا"، روائیکا نے روانی سے بتایا۔ رونا شروع کر دیا تھا جبکہ روشنا اور شاہینہ بلوچ کچھ بول بھی نہ سکیں، لیکن پیچھے کھڑے دو لوگوں کی حالت ان سے بدتر ہوئی تھی۔ احتشام کا دل تو گویا کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کی بہن کو اس کی حویلی میں سے آ کر لے گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ زحا کا تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سائم کاظمہ کو لے گیا تھا۔ وہ جو کچھ جانتی بھی نہ تھی اس کے بھائی کے ظلم کا نشانہ بنے گی۔ جیپ برق رفتار سے دوڑ رہی تھی جبکہ کاظمہ کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ تیز رفتار سے زیادہ اسے سائم بلوچ سے خوف آ رہا تھا جو اسے بنا کسی وجہ کے اس کے گھر سے لے آیا تھا۔ اس کے نفرت سے کئی جملے ابھی تک کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا اسے مل رہی تھی؟ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو کاظمہ نے خود میں بولنے کی ہمت مجتمع کی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں تو آپ کے باغ میں بھی نہیں گئی"، دوبارہ رونے کے درمیان اٹک اٹک کر کہا تھا۔ وہ جو جیپ سے اتر رہا تھا اس کی بات سن کر رکا تھا، غصے سے اس کی طرف رخ کیا تھا۔ "تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم سائم کے باغ میں آؤ"، جیپ سے اترتے اس کی طرف آ کر ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا تھا، گھسیٹتے ہوئے اسے لیے اندر داخل ہوا تھا۔ ملازمہ آنکھیں پھاڑے سائم کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ نصرت بلوچ جو زحا کا انتظار کر رہی تھی سامنے سے آتے سائم کو دیکھتے کھڑی ہوئی تھی جس نے کاظمہ کو لاتے بیچوں بیچ پھینکا تھا۔ آہ! اس کے دھکا دینے پر جو گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ نصرت بلوچ اسے جگتے اٹھاتی لیکن اس سے پہلے ہی سائم کی آواز نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ "ہرگز نہیں ماں، اسے ہاتھ بھی نہ لگانا، یہ آج سے اس گھر میں رہے گی"، سائم بلوچ کی بیوی بن کر۔ سائم کے الفاظ بجلی بن کر کاظمہ پر گرے تھے۔ اس نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ "سائم، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو اس سے شادی کرنی تھی تو عزت سے اسے گھر سے بیاہ کر لاؤ"، نصرت بلوچ نے سمجھانا چاہا تھا۔ "یہ جس کے لیے آپ کے اندر ہمدردی جاگ رہی ہے نا ماں، اس کے بھائی کے کارنامے سن کر یہ ہمدرد انسان کہیں درس جائے گا"، تمسخر اڑاتے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ "کیا مطلب"، مسرت بلوچ نے تعجب سے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔
مطلب یہ کہ اس کا بھائی آپ کی بیٹی اور میری بہن سے نکاح کر چکا ہے۔ آپ نے آج آخری بار زوہا کو دیکھا تھا۔ آج کے بعد زوہا کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائم نے جیسے دھماکہ کیا تھا ان پر، وہ لڑکھڑاتی صوفے پر جیسے ڈہ سی گئی تھی، اور سائم کے کہنے کے مطابق واقعہ ہی ان کی ممتا نے ان کے اندر کی انسانیت کو سلام دیا تھا، سلا دیا تھا۔ چٹاخ سرعت سے اس تک پہنچ کر اس کے نازک سے گال پر تھپڑ دے مارا تھا، وہ جو پہلے ہی قسمت کے ستم ظرفی پر سسک رہی تھی۔ لگنے والے تھپڑ سے حواس جھنجھونا اٹھے تھے۔ سائم جو نصرت بلوچ کے تاثرات دیکھ رہا تھا، ان کے تھپڑ مارنے پر بامشکل اپنے اشتعال کو دباتے گویا ہوا تھا۔ ماں، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھائیں؟ اسے بازو سے کھڑا کرتے، اپنے پیچھے کھڑا کرتے غصے سے دہاڑا تھا۔ تو آپ نے کس حق سے اس کا ہاتھ پکڑا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو؟ اس کی نصرت بلوچ میں غصے سے چیخی تھی۔ سائم نے پہلی بار ان کا یہ روپ دیکھا تھا، لیکن ان کی بات میں 100% درست تھی۔ شمس تقریباً چلاتے اسے پکارا تھا، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ نکاح ہوا اور گواہوں کا انتظام کرو۔ اس کے کہنے پر نصرت بلوچ نے آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھا تھا، جو کاظمہ کے آگے سے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ احد، جو ابھی اندر آیا تھا، سامنے کا منظر اور سائم کے لفظ سن کر سکتے ہیں میں چلا گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے کچھ ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سائم اور اسفند بلوچ احتشام کو قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ سب ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ احتشام اور زوہا پرسکون ہو گئے تھے، کہ انہیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا، لیکن اس سب پر کاظمہ کا کیا قصور ہے؟ انہی سوچوں میں گم تھا جب شمس 5 منٹ میں سب کے حاضر ہو گیا تھا۔ آج جلدی سے سائم سے مخاطب ہوا تھا، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ وہ ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، اور آپ اس سے کتنی چھوٹی ہیں، وہ آپ یہ نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ احد کی بات پر سائم نے ناگواریت سے اسے تکا تھا اور مولوی اشارے سے ہی نکاح شروع کرنے کو کہا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز جانے دیں، کاظمہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات انسنی کرتے یوں ہی بیٹھا رہا تھا۔ کاظمہ بلوچ ولد یوسف بلوچ، آپ کا نکاح سائم بلوچ ولد اسفند بلوچ سے طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نہیں، میں نہیں کروں گی، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ شدت سے روتے احد کی بھی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ بے بسی تھی۔ اگر احتشام کو پتہ ہوتا کہ اس کا نکاح کا فیصلہ اس قدر غلط ثابت ہوگا تو وہ وہیں اپنے قدم روک لیتا، پر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاظمہ، اگر اب کی بار تم نے قبول ہے کے علاوہ کچھ کہا تو قسم سے میں تمہیں ابھی ہی مار دوں گا۔ اس کے سر پر اپنی گن تانتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے گھر جانا ہے۔ میرے ہوش میں آتے کاظمہ نے چلاتے کہا تھا، کاظمہ، اگر اب تمہاری زبان سے قبول ہے کے علاوہ کچھ اور نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے سائم سردار اندازہ میں گویا ہوا تھا، میں نہیں کروں گی، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اس کی ضدی انداز میں کہنے پر مٹھیاں بھینچتے کر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کرو نکاح، ایسے ہی رہو گی تم اس حویلی میں۔ ماں، اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئیں۔
سائم کی بات پر کاظمہ سن ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سچ میں اس نے سنا ہے، لیکن سامنے کھڑے شخص سے کوئی امید نہیں تھی۔ بغیر نکاح کے رہنے سے بہتر ہے کہ نکاح کر لے۔ آنسو پتی اس بات میں سر ہلاتے گویا جیسے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اس کو ضد سے چھوڑتے دیکھ سائم نے جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ پھر وہ کاظمہ یوسف سے کاظمہ سائم بلوچ بن گئی تھی۔ سائم نے بھی اسپاٹ انداز میں ایک بار میں ہی قبول ہے کہہ دیا تھا۔ اس کا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، پر نہ جانے کیوں کر یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ نصرت بلوچ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی بیٹی کا ہر رشتہ اس حویلی سے ختم ہو گیا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی کے بھائی کی وجہ سے، اور ان کے بیٹے نے اس کی بہن کو ہی اس حویلی کی بہو بنا دیا تھا۔ انہیں بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کاظمہ کو پہلی بار کسی سے نفرت ہوئی تھی، اور وہ تھی زوہا بلوچ، جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا چینل پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، کومنٹ میں بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔